अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी जो सियासत है और ख़ासकर जो इंतख़ाबात के हवाले से जो सियासत है उसके ऊपर हमेशा सवालात उठाए गए हैं। पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर और हुकूमतों की और सियासी जमातों की, बल्कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनकी ये कोशिश रही है कि किस तरह से इंतख़ाबात का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए ताकि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं वो नताइज को एक्सेप्ट करें, चाहे वो हारते हैं या जीतते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। अब हुकूमत जो है इस वक्त पीटीआई की, उनकी ये कोशिश है कि एक ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि आने वाले जो इंतखाबात हैं वो इस तरह से हों कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करें। इसी हवाले से ईवीएम का एक प्रोजेक्ट जो है, एक जो आइडिया है वो लेके ये गवर्नमेंट आई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो निज़ाम है उसको मुतारफ़ करवाया जाए ताकि ये जो धांधली के इल्ज़ामात हैं इनको दूर किया जा सके, इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट किया जा सके। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे मेहमान हैं जनाब शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। बहुत शुक्रिया आपका शिबली साहब। सबसे पहले ये बताएं कि ईवीएम जो है वो धांधली को कैसे रोकेगी? मतलब एक आम आदमी जो है, आप उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी मशीन कैसे रोक सकती है धांधली को? देखिए, उसमें पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो इस वक्त जो राइज निज़ाम है वो क्या है, जो कि मैनुअल है, यानी कि आप हर चीज़ हाथ से करते हैं, जिसमें कि फॉर्म्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, 15-16 फॉर्म्स होते हैं। फिर उसके बाद जो वोटर आता है अपनी शनाख्त कराता है, उसके बाद उसको बैलेट पेपर मिलता है, फिर वो जाता है और वो फिर स्टैंप करता है और फिर वो वोट डालता है। अब इसमें जो सारा प्रोसेस है, इसमें ये भी हो सकता है कि जो वोट डालने वाला है वो गलत जगह पे या गलत वोट डाल दे, या उसके जो बैलेट पेपर है उस पर कोई निशान लग जाए, या उसको फोल्ड करते वक्त उसमें निशानात लग जाएं और वो फिर एक रिजेक्टेड वोट में आ जाए। रिजेक्टेड वोट्स आपके मुल्क में जितने भी इलेक्शन आदाद शुमार जो इलेक्शन कमीशन से हासिल किए हैं 3%, यानी तकरीबन 15 से 18 लाख वोट ज़ाया हो जाते हैं। सही। और आपने ये देखा है कि वोट ज़ाया होना एक बहुत ही मसला रहा है, और उसकी जो माजी करीब में जो उसकी मिसाल हमने देखी वो सेनेट इलेक्शंस में देखी, जिसमें कि 6 वोट ज़ाया हो गए, जिसकी वजह से वो पूरा वो चीज़ ही बदल गई। अब ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो आपके रिजेक्टेड वोट्स को तो बिल्कुल सिफर कर देती है, यानी कोई वोट रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आप आते हैं आप बहुत ही सिंपल प्रोसेस कर दिया गया है। आप जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आते हैं, बटन वो उसको मशीन को एक्टिवेट करता है, यानी वोटिंग को, और वो आप जाके और आपने नेशनल असेंबली के लिए एक बटन दबाया अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए, जिसका निशान और नाम वाजे बड़ा वहाँ पे मौजूद है, डिस्प्ले होगा, जिससे कि आप दबा के और अपना वोट डालेंगे और आपको फिर जो वो जो बैलेट पेपर मिलेगा सही, उस पर क्लियरली वाज़े तौर पे होगा कि जी जिसको आपने वोट दिया है उसी का बैलेट पेपर है, वही निशान आया है, क्योंकि उस पर भी वो छप जाएगा उस बैलेट पेपर पे। आप वो वोट को फोल्ड करके और आप उसको बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। आखिर में जब वोटिंग ख़त्म हो जाए तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक काउंट होता है और जो आपका फिर वो जो काउंटिंग है, जो कि जिसके बैलेट पेपर मौजूद हैं बैलेट बॉक्स में, वो आपस में 100% रिकनसाइल कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि मशीन बता रही है 100 और उधर बैलेट पेपर 150 आ जाएं या कम आ जाएं। मुझे ये बताएं, देखिए उसका इशू नहीं हो सकती। नहीं, नंबर 1 ट्रम्प का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर बाद में फिर FBI ने भी, CIA ने भी, मुख्तलिफ जो उनकी एजेंसीज हैं, दे इन्वेस्टिगेटेड, और उन्होंने रिपोर्ट बाकायदा दी थी कि जो रशियंस थे दे हैव इंटरवीन्ड इनटू द इलेक्शन प्रोसेस। नहीं जी, देखें बात यह है कि जो अमेरिका का जो इशू है वो और हमारी मशीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नंबर 1, हमारी मशीन जो है तो वो है स्टैंड अलोन, मतलब है कि उसका ना इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका इवन बिजली से नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी है इसके अंदर, और बैटरी 24 घंटे इस्तेमाल हो सकती है बगैर किसी, यानी उन इलाकों में जहाँ बिजली का भी प्रॉब्लम हो, बिजली चली भी जाए तो बिल्कुल इंटरप्ट नहीं होगा, बिकॉज ये उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक। दूसरी चीज़ जो मैं वाजे करना चाहता हूँ ना, कि ये जो मशीन जिसमें आपने कहा है कि हैक हो सकती है या इसमें कोई टेम्परिंग हो सकती है, वो ये है कि जब मैं आया तो मैंने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया और उन्होंने हमें
اپنی ریکوائرمنٹس بھیجیں جو کہ میرا خیال ہے 70 کے قریب ریکوائرمنٹس تھی ان کی کہ مشین میں یہ سیکیورٹی فیکٹرز اور سارے اس میں وہ تھے وہ دیے, اس کے مطابق ان پروٹوکالز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ مشین بنائی. ٹھیک. اب جو ہے تو یہ ایک اسٹینڈ الون مشین ہے, اس کو آپ ہیک کر نہیں سکتے ہیں, اس میں آپ ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے ہیں. اس مشین میں آپ کو جب بھی ٹیمپرنگ کی کوئی کوشش بھی کرے گا وہ مشین ڈسیبل ہو جائے گی. حکومت جو ہے وہ کیوں ناکام ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر اپوزیشن کو ایگری کرنے میں؟ دیکھیں اپوزیشن کا راضی کیوں نہیں ہو رہے وہ؟ نہیں یہ میں ناکام کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا, یہ آپ یہ کہیں کہ کیوں ہٹ درمی اختیار کی ہوئی ہے اپوزیشن نے کہ وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی. الیکٹورل ریفارمز جب 2017 میں 16 میں شروع ہوئے تھے 17 میں ہوئے تھے, جس کا ممبر میں بھی تھا, مجھے یاد ہے ہم ہر میٹنگ لمبی میٹنگز ہوتی تھیں 2-3 گھنٹے کی, کوئی 70-80 کے قریب میٹنگز ہوئیں وہ, اس میں ہم نے اپنی سب تجاویز دیں, ڈسکس ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. اب اپوزیشن اس پہ آتی نہیں ہے, وہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں. اور دیکھیں اپوزیشن کا رول جو ہے نا, یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن مانے یا نہ مانے, اپوزیشن پہ نہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. نو, حکومت اور اپوزیشن نو سر پروٹیکٹنگ دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ. جو اپوزیشن ہے وہ اپنی جو انہوں نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے, یہی بات تو آپ پہ بھی وہ امپلائی کرتے ہیں نا. کس چیز 2018 کے انتخابات کی؟ دیکھیں نا بات ختم ہو گئی. جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے الیکشنز جو ہیں نا متنازع رہے ہیں, 2013 کے نہیں تھے, بالکل ایسا ہی تھا. 2000 جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, پہلے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, 90s کے اندر جو تھا سارے الیکشنز جتنے بھی ہیں کوئی نہیں ہوئے متنازع. جیتنے والا کہتا تھا ہمیشہ وہ ہارنے والا کہتا متنازع ہی تھا رہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ تو چاہتی ہے, اس کے پاس انفلوئنس ہوتا ہے, اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں, وہ اس کا استعمال کر کے اپنے فیور میں چیزیں کر سکتی ہے. لیکن یہ عمران خان ہے. عمران خان ہی ایک ایسا لیڈر ہے جس کے نہ تو کاروباری عزائم ہیں, نہ اس کی کوئی فیملی کی کہ نیچے بیٹا آئے گا, بیٹی آئے گی, فیملی آئے گی, بھائی آئے گا, رشتہ دار آئیں گے. یہ واحد پارٹی ہے جو کہ آپ کی جو پولیٹیکل دیکھیں آپ کی جو سیاست کو اگر یرغمال بنائے ہوا ہے وہ 1-2 فیملیز 3-4 فیملیز نے بنایا ہوا ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں. یہ ایک پہلی پارٹی ہے, ایک نیشنل لیول کی پارٹی جو کہ بغیر کسی اس کے نہ کاروباری ہیں, نہ ان کے کوئی ایسے وہ ہیں رشتہ دار ہیں یا کوئی ہیریڈیٹری پارٹی میں پالیٹکس کاروباری نہیں. لوگ تو بہت ہیں, لیکن نہیں پارٹی میں کاروباری لوگ تو ہم کیا ادھر سے ہم مریخ سے لوگ لے کے آئیں, یہی پاکستانی انہی لوگ ہیں نا. لیکن لیڈر کی بات ہوتی ہے, ادھر تو لیڈر سے لے کے نیچے تک جو ہے تو سارے کاروباری ہیں. کاروباری ہونا بھی چلے چھوڑیں, لیکن یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہوتا ہے. اگر میں مثلاً بنا رہا ہوتا, یہ مشینیں بنا رہا ہوتا, یہ میرا بزنس الیکٹرانکس کا ہوتا, اور یہ جناب یہ الیکٹرانک ہو سکتا ہے اپوزیشن الائنس میں بھی سوچ رہی ہو نہیں کہ حکومت جو ہے وہ اتنے بڑے لیول پہ پتہ نہیں مشینوں کا ٹھیکہ کس کو دیتی ہے, اپنی ہم نہیں دیں گے, حکومت نہیں دے گی. دیکھیں یہ ہے جو کلیئرٹی جو میں چاہتا ہوں آپ کے شو کے ذریعے آپ کے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ ووٹنگ یہ مشینیں کون بنائے گا, یہ نہیں, یہ کہیں کون خریدے گا. ٹھیک, وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, ہم نے تو ایک کانسیپٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہ مشین خریدے گا تو وہ, لیکن بنائے گا کون, جو وہ چوز کریں. دیکھیں ہم صرف واحد نہیں ہیں, ہم نے تو ایک پروٹوٹائپ دیا ہے. ٹھیک, ہم نے کہا کہ جی یہ مشین پاکستان میں بنی ہے, اس میں سارے وہ مسائل کا حل ہے جو کہ ہمارے الیکشن کو درپیش ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب آپ کی مرضی ہے, انٹرنیشنل ٹینڈر کریں گے, وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے نہیں تھا جب 110 مشینیں خریدیں 4 پشاور کے الیکشن کے لیے, وہ جو پتہ نہیں کتنے 16 پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کی, 16 لاکھ روپے کی, 14 لاکھ روپے کی ایک مشین تھی. صحیح, ٹھیک ہے. یہ تو ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے, اور ہمیں اس میں الیکشن کمیشن کو خریداری یہ ان کا کام ہے, ٹینڈر کرنا ان کا کام ہے, ہمارا کام اور الیکشن کرانا بھی ان کا کام ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو ظاہر ہے وہ فنڈنگ حکومت دے گی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ چیز ہو سکتی ہے. اب آپ بلائیں سارے پاکستان کو, بلائیں ساری دنیا کو کہ آئیں جی بڈ کریں, ہمیں اس طرح کی ان اسپیسیفکیشنز پہ مشین چاہیے. وہ بھلا کسی ABC کسی کی مشین کو بھی وہ کر لیں, چوز کر لیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ یہی مشین ہوگی. صحیح ہے. یہ ایک بڑی غلط فہمی پھیلا رہی ہے حکومت, کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا ہے. It's a model, it's a concept. بالکل ٹھیک ہے, پروٹوٹائپ ہے یہ. یہ کوئی فائنل مشین نہیں ہے, یہ فائنل
مشین تب ہوگی جب اس کی جو ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز پہ اپروول ہو جائے اور گا. اس پہ ایک آئی تھنک کہ جوائنٹ ٹیکنیکل کمیٹی بھی بن سکتی ہے پارلیمنٹری لیول کے اوپر, انکلوڈنگ آل دی پولیٹیکل پارٹیز, جو اس کو مانیٹر کریں. بالکل بالکل, جب اگر یہ بناتے ہیں کل کو اگر یہ ایگری کر جاتی ہے ای سی پی یا باقی لوگ. ایگزیکٹلی, دیکھیں پہلی بات کیا ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹیکنالوجی, جو کہ بائی دا وے آپ کے الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ آلریڈی موجود ہے یہ شک کہ ٹیکنالوجی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی. یعنی ٹیسٹنگ اس کے اوپر کرے گا الیکشن کمیشن خود کرے گی, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا نا. کس نے کیا, وہ کس کا کام تھا؟ ہم کہتے ہیں صحیح ہے, وہ تو الیکشن کمیشن کا. ابھی 10 الیکشنز ہو گئے ہیں, بائی الیکشنز ہوئے ہیں. اجازت ہو ایک کوئکلی شارٹ بریک لے لیتے ہیں. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے شبلی فراز صاحب سے, وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, اور ای وی ایم کے حوالے سے وہ اپنے گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ پیش کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, شبلی فراز صاحب سے بات ہو رہی ہے, وفاقی وزیر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. شبلی صاحب, ابھی اپوزیشن جو ہے, ظاہر ہے کہ ان کا کام ہی اپوزیشن کرنا ہے, بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے, شاید خاقان والد صاحب بھی اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے کہ جی کہ آپ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ ایک اتنے بڑے شاعر کے صاحبزادے ہیں, ان کے والد شاعر تھے, تو ان کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں جی, یہ بڑی ہی مزہ کا خیز بات ہے. مجھے افسوس ہوا ہے کہ جب میں یہ سن رہا تھا, شاہد خاقان اور ان کی پارٹی کے مختلف لیڈرز, جب ان کے پاس آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں, ان کے پاس منطق ختم ہو جاتی ہے, وہ اس طرح کی مزہ کا خیز باتیں کرتے ہیں. اب یہ مشین منسٹر نہیں بناتا, مشین جو ہے تو ٹیکنیکل لوگ بناتے ہیں, انجینئرز بناتے ہیں. حکومت کا کام ہے, منسٹر کا کام ہے کہ وہ اپنی جو حکومت کی جو ویژن ہے اس کے لیے ڈائریکشن دے کہ جی ہمیں یہ چاہیے. صحیح. اب جو ہے تو ظاہر ہے آپ گھر بھی بناتے ہیں, تو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اب میں یہ کیسے گھر بنا دیا. یہ تو ظاہر ہے کہ اس نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. You give the idea, architect will give you the design and the constructor will build it. ٹھیک ہے, یہ کہنا کہ جی یہ تو شاعر کا بیٹا ہے تو اس نے گھر کیسے بنا لیا, یہ بڑا ہی ایک مزہ کا خیز آرگومنٹ ہے. اپوزیشن کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہا. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ مشین آ گئی تو ان کے سارے جو پلانز ہیں دھاندلی کے, وہ سارے ان پہ پانی پھر جائے گا. اس وجہ سے وہ قریب ہی نہیں آتے ہیں, وہ ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں 2 سال بڑی چیز ہوتی ہے, 2 سال میں مشینیں بھی بن سکتی ہیں اگر آپ کی ول ہو, آپ اگر چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہوں. یہ جو لوکل گورنمنٹ کے آ رہے ہیں الیکشنز, جنرل الیکشن سے یعنی اگر ہم ترتیب میں دیکھیں تو پہلے ہی آئیں گے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو لوکل باڈی الیکشن ہوتے ہیں اس میں 6 7 پینل ہوتے ہیں. صحیح. اور ایک ووٹر کو کوئی 7 8 ووٹ ڈالنے پڑتے ہیں. صحیح. مطلب ہے کہ مزدور اور یہ نائب ناظم اور یہ فلانے بہت اس میں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سٹیج پہ جو ہے تو لوکل باڈیز میرا نہیں خیال کہ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا. ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں, ٹیسٹ تو آپ کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں. ابھی مثلاً ہے کہ بار کاؤنسلز کے الیکشن ہے, پریس والوں کے الیکشن, جہاں پہ نمبر آف ووٹرز کم ہے. کم سے مراد یہ ہے کہ نہیں پینل کینڈیڈیٹس کم ہو. ٹھیک. اگر لوکل باڈیز میں کینڈیڈیٹس ہوتے نا اور آپ کو 2 ووٹ ڈالنے ہوتے یا 3 بیکاز جتنے زیادہ آپ ووٹ ڈالیں گے نا, کہ 6 7 ووٹ ڈال رہے ہیں ایک پینل کے لیے, ادھر پینلز ہوتے ہیں لوکل باڈیز میں. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ایک نمبر آف کینڈیڈیٹس, حالانکہ یہ پروویژن ڈالی جا سکتی ہے, بٹ آپ اتنی بڑی جمپ نہیں لگا سکتے ہیں اس سٹیج پہ. اس سٹیج پہ آپ کے کوئی بھی آپ کا بائی الیکشن ہو, پروونشل اسمبلی کا, نیشنل اسمبلی کا, اس میں ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. یہ تو قانون میں دیا ہوا تھا, کیوں نہیں ہوا؟ 10 الیکشن ہو گئے, ابھی تک ہم یہ بات ہی نہ کر رہے ہیں. چلیں, یہ ایک ٹیکنیکل دیکھیں, جو ای سی پی تھا اس نے 37 پوائنٹ لے کے وہ چلے گئے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ. میرے حساب سے 10 پوائنٹ تھے. چلیں, اگر گورنمنٹ جو ہے اس کو سیاسی یعنی اس کے رسپانس کے بجائے ٹیکنیکلی ایک پوائنٹ کو اگر جواب رائٹنگ میں دے دیتی تو وہ بہتر نہ ہوتا کہ جس طرح کی یعنی ایک ماحول ایسا کریٹ ہوا ہے جیسے گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک ادارے کے اوپر حملہ کر دیا ہے. نہیں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے, لیکن جہاں تک کہ ان کے 37 پوائنٹس کا تعلق ہے وہ انہوں نے آفیشیلی دیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہی تو ہمیں افسوس ہے کہ ہم کس چیز کا جواب دیں. وہ کہیں کہ جی ہم نے تو یہ دی.
ایک پلین پیپر پہ اگر انہوں نے دیے ہیں اور وہ آبزرویشنز دیے ہیں جو کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر اس میں وہ ڈال دیے ہیں، ہم تو تیار ہیں ٹیکنیکل سائڈ کی بھی ہے جو ایز فار ایز ہم سب آپ کسی دن شو کر لیں کہ جی یہ پوائنٹس ہیں. اب اس میں مثلا ایک شک ہے کہ جی مشین جو ہے نا خواتین کے ووٹرز لو ٹرن آؤٹ کو ایڈریس نہیں کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں. میں شبلی صاحب میں ایک ڈفرینٹ دیکھیں جو اس وقت تاثر جا رہا ہے نا وہ یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید انٹیمیڈیٹ کرنا چاہ رہی ہے ای سی پی کو. دوسرا آپ لوگوں نے ایک ڈسپلیئر اور ڈس کانفیڈنس جو ہے وہ شو کر دیا ہے سی سی کے اوپر، جبکہ ابھی ان کو 1.5 سال بھی نہیں ہوا. تو اس سے معاملات جو ہے آپ کہتے ہیں جی ان کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ابھی بھی آپ لوگ اسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کو استعفیٰ مانگتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ادروائز یو ول گو ٹو دا 209 انڈر دا آرٹیکل 209 آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں دیکھیں میری بات ہے یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے، لیکن میں آپ کو حکومت کی طرف سے جو اس وقت سچویشن ہے میں یہ بتاؤں. دیکھیں ہم نہ فورس کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک الیکٹورل ریفارمز کا پیکیج ہے، اس کو اپوزیشن بھی دیکھے. اس کو جو کام الیکشن کمیشن کا ہے، یعنی الیکشن کمیشن نے چونکہ اس نے ہی الیکشن کرنا ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، ہم احترام کرتے ہیں اس کا، بالکل احترام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے نہیں. لیکن ایک وفاقی وزیر کے ہم آگ لگا دیں گے. دیکھیں انہوں نے ان کو بلا لی ہے، جی فواد چودھری صاحب کو بھی بلا لی ہے اور اعظم سواتی صاحب کو بھی بلا لی جی. ہے. اب میرا اس وقت کامنٹ کرنا بہتر نہیں ہوگا کیونکہ جو بھی سوالات کے جوابات انہوں نے دینے ہیں وہ الیکشن کمیشن اس کے بعد جو ہے تو وہ اپنا الیکشن کمیشن. دیکھیں ہمارا کام What is the sense of the government? You know, naturally, you're a federal minister, you represent the government, a very senior politician. ٹھیک ہے. دیکھیں میرا جو وہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فری فیئر اور قابل اعتبار الیکشنز ہوں. ٹھیک. ہماری جمہوریت نے اگر آگے بڑھنا ہے، ہماری حکومتوں نے اگر جس دن وہ آئیں حلف لیں اور اس کے بعد وہ ملک کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے بجائے اگر وہ سیاسی طور پہ ان کو، اور ہم نے بھی کیا 2013 کے الیکشن کے بعد ہم دھرنا کیا ہم نے 126 دن، تو گورنمنٹ تو اس کی جو وہ تھی وہ تو کمزور ہو گئی نا. تو یہ چیزیں ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. Do you think that was the right decision? وہی ڈیفینیٹلی میں اس کو 100% انڈورس کرتا ہوں. اس کی وجہ تھی کہ وہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوا. 2017 کے جو الیکٹورل ریفارمز بنے وہ کس کی بنیاد پہ بنے؟ اسی کی بنیاد پہ. جوڈیشل کمیشن نے کیا کہا؟ اس کی بھی یہ ریکمنڈیشن تھی. جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ جو الیکشنز میں جو دھاندلیاں ہوتی ہیں اس کا ایک جو سنتھسس ہے وہ آپ کو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں مل جائے گا. حکومت چاہتی ہے کہ جو کنسنسس کا یعنی سی بنے چیف الیکشن کمشنر ان کو فارغ کر دینا چاہیے. دیکھیں یہ ڈیسیجن بیکاز اٹس اے 5-year term. دیکھیں یہ چیز تو جو قانون کہتا ہے وہ اس کے مطابق ہوگی نا. ہم تو ایک جمہوری حکومت ہے. ہم بہت زیادہ ہے تو ہم اس کے پاس جو ریلیونٹ فورمز ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن ہم آربیٹریلی تو ہم نہ کریں گے، نہ یہ سوچ ہے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم آربیٹریلی کوئی نہیں کریں گے. لیکن تاریخ میں کئی مثالیں ایسی آئی ہیں جس میں گورنمنٹ ڈو ہیو ایویڈنس دیٹ somebody's اپوزیشن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، یہ پیسہ کھا رہے ہیں، جس طرح کی گفتگو سامنے آ رہی ہے. اگر گورنمنٹ بیکاز گورنمنٹ ہیز اے لاٹ آف آرمس، اس کے پاس انفارمیشن کے آرمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایوری بڈی نوز دیٹ. اگر ایسا کوئی ایویڈنس ہے اسٹرانگ گورنمنٹ کے پاس الیکشن کمیشن کے خلاف تو ڈو یو تھنک کہ اس کو پھر سامنے لانا چاہیے تاکہ گورنمنٹ بدنام نہ ہو؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اب جو بھی باتیں کہیں گئی ہیں وہ نہیں ہیں، وہ تو تبھی پروو ہوگا جب ان کی میٹنگ ہوگی اور ان سے ظاہر ہے کہ if he has said something تو انہوں نے کچھ تو آرگومنٹس وہ دیں گے نا. اعظم سواتی صاحب ہوں وہ اس کے کچھ تو آرگومنٹ دیں گے کہ انہوں نے کس بیسس پہ یہ باتیں کہی ہیں اور کیا ایسے. اب دیکھیں نا بٹ ڈو یو سپورٹ دیٹ ایز اے ممبر آف دا کیبنٹ؟ واٹ یہ جو باتیں انہوں نے کی کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور یہ پیسہ ہے یہ کھا رہے ہیں اور یہ کرپشن کی ہے. مجھے دیکھیں میں اس سوال کا جو آپ نے یہ دوسری یا تیسری دفعہ پوچھا ہے میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. پارلیمانی پارٹی کے ممبر تھے وہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبر تھے سینیٹر اعظم سواتی. انہوں نے کمیٹی کے اس میں باتیں کی ہیں جو بھی کی ہیں انہوں نے. میں تھا نہیں اس لیے آئی ریئلی کانٹ بٹ آئی ایم شیور واٹ آئی ہیو ریڈ ان پریس وغیرہ. اب دیکھیں ان کو ایک
پراپر طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ اگر آپ ایکوزیشن کرتے ہیں یا کوئی ایک پولیٹیکل ایک بات کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ ہی از دا بیسٹ پرسن ٹو آنسر دیٹ کوشچن. ٹھیک ہے نا. مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ڈسکا کی کوئی ڈیٹیل رپورٹ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ آنے والی ہے اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کر لی ہے دیٹ وی ہیو آلریڈی واز سیئنگ کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ سی چیف الیکشن کمشنر کو ہم ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ یہ ہمارے بارے میں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور آئدر دے آر بینگ انوالوڈ ود دا اپوزیشن ان کے چونکہ ان کے ساتھ انہوں نے سرو کیا ہوا ہے بلا بلا بلا. دیکھیں بات یہ کوئی پریمپٹیو اسٹرائک تو نہیں تھا. نہیں ناٹ ایٹ آل. میں تو اس پہ حلفاً کہہ سکتا ہوں بیکاز آئی بین پارٹ آف آل دس ایکسرسائز. یہ بالکل ایسی بات نہیں تھی. یہ سلسلہ تو چل رہا ہے 2010 سے 2010 سے تو چل رہا ہے وی ایمز کا ایشو. 2020 میں یہ بل پڑا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں اور حکومت یہ اپوزیشن جو ہے تو اس کو بالکل ریفیوز کرتی رہی ہے اس کو وہ کرنے کے لیے. اب جو ہے ڈسکا کا جہاں تک تعلق ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایز اے فار ایگزامپل لائک اے جج چیف الیکشن کمشنر از آلسو لائک اے جج جو کہ انشور کرتے ہیں کہ کسی طرف پارشیلٹی نہ ہو اور ایک الیکشنز کو جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ الیکشنز جو ہے ان کی پریس ریلیزوں سے آپ لوگوں کو یہ تاثر ملا تھا کہ اب دیکھیں دیر از اے پارشیلٹی. اب دیکھیں میں یہی کہنے والا ہوں کہ دیکھیں آپ کے فیصلے آپ کی جو ججمنٹس ہیں ان ٹرمز آف یور بیانات یا آپ نے جو رائٹنگ میں پریس ریلیز تو رائٹنگ میں ہو گیا نا. ایک تو ہے کہ زبانی آپ نے ایموشنل ہو کے کوئی بات کر دی غصے میں کر دی جس طرح یہ وہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب فار ایگزامپل ڈسکا کے الیکشن اب ڈسکا کے الیکشن میں جو اپوزیشن تھی جو ایگریو پارٹی سو ٹو سے اس نے کہا کہ جی ہمیں 18 پولنگ اسٹیشنز پہ ری پولنگ چاہیے. ہم نے پورا الیکشن دوبارہ کرا دیا. اب دیکھیں یہ اس کے پولیٹیکل پارٹیز اوبیسلی وہ ان کی ایک بڑی ایک تعداد ہوتی ہے جس میں کہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ فیئر نہیں ہوا. وہ پریشر پھر اوپر کی طرف آتا ہے لیڈرشپ کی طرف آتا ہے کہ جی یہ کیسے ہے کہ جی اس نے جو ہے تو 18 پولنگ جو ایگریو پارٹی ہے وہ 18 پولنگ اسٹیشن مانگ رہی ہے آپ نے پورا الیکشن کروا دیا ہے تو یہ آپ وہ کریں. تو دیکھیں جو پولیٹیکل یہاں سے یہ تاثر یعنی آپ لوگوں کو ملا جیسے اور اس کے علاوہ کئی کچھ ایسے واقعات ہیں جس سے کہ وہ اب مثلا ای وی ایم کے سلسلے میں یا کچھ تھا وہ ایک ٹویٹ کر دی جس کو کے بعد اس ماحول میں جنرل الیکشن میں جب آپ جائیں گے اور اگر سی اس کو جو موجودہ ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ لوگ تو اس کو مطلب دیکھیں بات یہ ہے ٹرسٹ ان دی الیکشن کمیشن. آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. ہم اس وقت جو ہے تو جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ہم پروسیس بڑھا رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں الیکٹورل ریفارمز کا. اگر وہ نہیں مانتے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں پہلا کام ہے یہ کلیئرٹی بڑی ضروری ہے جی. اور یہ لفظ بھی استعمال نہیں کریں کہ ہم زور لگا رہے ہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا. ٹھیک ہو گیا. پارلیمنٹ جتنے بھی آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں نا وہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے تحت کام کر رہے ہیں اور ان کو کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ پارلیمنٹ کام نہیں کرتی آپ لوگ آرڈیننس لے آتے ہیں. نہیں دیکھیں نا آرڈیننس تو تب آئے گا نا کہ جب ایک گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے. ٹھیک. اور ہماری یہی بدقسمتی سے کہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جو کہ چند 6-8 ووٹوں پہ کھڑی ہے. تو ہم تو اگر ہمارے پاس پارلیمنٹری میجورٹی ہو تو ہم ایک آرڈیننس بھی نہ لائیں. لیکن جب ہماری ادبی وہ اتنی کم ہے اور ہم نے حکومت کے اور ملک کے معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو اس میں آرڈیننس آ جاتا ہے. لیکن نہیں یہ تو قانون سازی ہوگی. نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے اب اس نے سینٹ سے وہ لیپس ہو گیا ادھر جا کے سینٹ میں جا کے اب جو ہے تو جوائنٹ سیشن میں یہ جائے گا. تو قانون سازی جب ہو جائے گی تو پھر تو چوائس نہیں رہتی ہے نا. پھر the ECB has to follow the law. Everybody has to follow the law. So یہ کہنا کہ جی یہ وہ نہیں مانے تو قانون بنے گا وہ ہے پارلیمنٹ کا کام. پارلیمنٹ قانون بنائے گی ادارے اس پہ عمل کریں گے. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے شبلی فراز صاحب سے. کوئکلی ایک بریک اور لیں گے اور واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر ہیں. شبلی صاحب ایک تاثر جو عوام میں جا رہا ہے
کہ ایک شخص جس نے ابھی 1.5 سال نہیں پورے کیے اس کو تو آپ لوگ ایک ادارے کے بندے کو آپ لوگ فارغ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی سی کو اپیرنٹلی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ایک دوسرا شخص ہے جس نے 5 سال آلریڈی لگا دیے ہیں نیب کے اندر، ان کو آپ لوگ ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں. سو ول ناٹ اٹ ویکن دا انسٹیٹیوشنز، بوتھ دا انسٹیٹیوشنز؟ ایک کو اگر آپ ریموو کر رہے ہیں بیفور دا ٹائم اور ایک کو آپ ایکسٹینشن دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک ایکسٹینشن کا تعلق ہے میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے، اور نہ ایسی بات فی الحال کیبنٹ لیول پہ کوئی ڈسکس ہو رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہوتا نہیں ہے کہ جی آپ نے چونکہ ادھر یہ کیا تو ادھر آپ کو پھر یہ کرنا چاہیے. نو، ڈیسیژنز میرٹ پہ لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیسیژنز میرٹ پہ لیں، اور چاہے وہ آپس میں ضروری نہیں ہے، اس کی ریالٹیز اور ہیں، اس کی ریالٹیز اور ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ انتخابات کو پیسفلی، فیئرلی، ٹرانسپیرنٹلی، کریڈیبلی کنڈکٹ کرے. نیب کا کام ہے کہ وہ جتنے اس ملک میں جو کرپٹ لوگ ہیں، جی نیب کا کام ہے کہ الیکشن کا ماحول بنائے. نہیں، الیکشن کا ماحول تو اب یہ تو میں اس کا یہی کہوں گا کہ نہیں، اپوزیشن دیکھیں، اپوزیشن کیا، دیکھیں اپوزیشن کا بس نیب آپ لوگ ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہر وہ چیز، اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ ہر وہ شخص جو کہ دائنہ نہیں ہو وہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ مجھے اس سے کس طرح سے ریلیف مل سکتا ہے. تو ان کا کام ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں نیب پہ. وہ اگین وہ بھی انہوں نے بنایا تھا نا، اگین جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بنایا تھا الیکشن چیف الیکشن کمیشن. سو یو سی، دیکھیں جو نیب کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے اگر اسے یہ گھبرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیب اپنا کام کر رہا ہوگا کہ اپوزیشن کی چیخیں نکل رہی ہیں. کوئی بھی آ جائے. نہیں دیکھیں، آپ مجھے آپ بتائیں وحید، مجھے آپ یہ بتائیں اس ملک میں کرپشن، ایک سیکنڈ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر آپ دیکھیں نا، آپ لوگوں کی جو جماعت ہے نا اس کو لوگ باقی جماعتوں سے ڈفرینٹلی ڈیل کرتے ہیں بالکل ہر اعتبار سے. آپ کی گورننس، آپ کی مہنگائی، اس لیے کہ آپ لوگ بالکل ڈفرینٹ، ایک آپ لوگوں نے قوم کو ایک امید دی تھی کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جس کے اندر ہر شخص کو اس کو انصاف کے مطابق سب کچھ ملے گا. اب جب چیزیں نہیں، اور اب دیکھیں نا، شوگر اسکینڈل آیا، آٹا اسکینڈل آیا، پیٹرولیم اسکینڈل، اس طرح کی چیزیں، کمیشنز بنی، سب کچھ، لیکن ایک پائی قوم کی جو ہے واپس نہیں آئی. نہیں، ایک پائی کیوں نہیں ہے واپس آئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ 500-600 ارب روپے ریکور کیے ہیں نیب نے. آپ نہیں، میں ایک سیکنڈ بتاتا ہوں نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے یا تھا مہنگائی اور یہ، اس کی بھی دیکھیں وجوہات تو ہیں. دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ادھر افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا کے ساتھ کیا حالات ہیں، بارڈرز نہیں ہیں، ٹریڈ اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں. اصل چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک معاشرہ جو کہ 70 سال سے ایک طریقہ کار سے چل رہا ہو اور ایک حکومت آتی ہے، اس کو 3 سال مکمل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو انہوں نے پھیر دیا. ہم نے بالکل کہا، ہم اون کرتے ہیں، آج بھی یہی باتیں کریں گے جو کہ ہم نے 2013 میں کی، جو ہم نے 2018 میں کی. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک جدوجہد ہے، کرپٹ ورسز دا پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو میک دا سسٹم کلینر. یہ جو آپ مجھے بتائیں، پورے ایک محلے میں ایک بدماش ہوتا ہے، اس نے پورے محلے کو نفسیاتی طور پہ یرغمال بنایا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ ان کی پوری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو وہ کریں. جب کوئی گینگ بن جاتا ہے تو پھر اس کا مقابلے کرنے کے لیے جو آپ یا میرے جیسے لوگ یا پرائم منسٹر جیسے لوگ جو کہ نڈر لوگ ہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ایگریڈ، مافیاز ہیں، سب کچھ ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر یہ کہتے تھے کہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے. پرائم منسٹر یہ کہتے تھے کہ پیٹرولیم کی پرائسز جب بڑھتی ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے یہ ساری بالکل بالکل. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ پھر آپ لوگ بھی کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. نہیں لیکن عوام کے اندر تو یہی سوال دیکھیں نا، دیکھیں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ جو سچویشن ہوتی ہے اس وقت میں، اور جب پرائم منسٹر یہ بات کر رہے تھے، میں 100% وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اسی طرح ہوتا تھا. اور آپ کہیں گے کہ جی پھر آج کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہ پورے مافیاز ہیں جو کہ برسر پیکار ہیں اس ملک میں. اگر یہ ملک آگے نہیں بڑھا، یہ ملک مینول سسٹم سے ایک الیکٹرانک مشین، جو کہ لوگ ہنسیں گے اگر باہر کی دنیا میں کہ جی ایک اس پہ اتنی بڑی بحث ہو رہی ہے، تو اس نے آگے کیا جانا ہے. انہوں نے تو آپ مجھے بتائیں، اس ملک میں کرپشن نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے،
نہیں ہونی کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے روکنا؟ حکومت کا کام ہے. گورنمنٹ از دی جاب آف دی گورنمنٹ ٹو. بالکل بالکل. لیکن آپ مجھے بتائیں, آپ کے نیچے کتنی پوری منسٹری ہے, پرائم منسٹر ہے, ان کے نیچے پورا ملک ہے. ایگریڈ. دی گورنمنٹ ہیز ٹو اسٹاپ دیٹ. ایگریڈ. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ پہلے تو یہ جو ہم نے اس ملک میں جو پرائم منسٹر عمران خان نے, میرا خیال ہے اس کی یہ کنٹریبیوشن اپارٹ فرام دا خیر کہ 2 مافیا سے ہمیں جان چھڑائی, 2 پارٹیز آپس میں تبدیل کرتی رہتی تھی. ناٹ فار دا ٹائم بینگ, انشاءاللہ آپ دیکھیں چینج ہو گیا ہے. لوگ جو ہے نا, یہ جو 60% عوام ہے نا, ینگسٹرز, یہ اس بات پہ نہیں ہے کہ انہوں نے اب نہ ان کو بھٹو کو دیکھا ہوا ہے انہوں نے, نہ انہوں نے بے نظیر کو, جو میجورٹی ہے اب جو نئے ووٹر لسٹ میں ایڈ ہوتے ہیں, ان کا تعلق اس سے نہیں ہے جس کو کہ بھٹو کے نام کو بیچتے رہے پیپلز پارٹی والے. نواز شریف جو ہے تو اس نے اپنے ایک مافیا بنایا. اب ان چیزوں کو توڑنے میں ٹائم لگے گا, اور میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں, آج بھی بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, بیکاز ہمارا لیڈر, ہماری ٹیم, ان میں سے جن کی بھی نہیں, اچھا ایک بندہ ہو جو ہے کہ پرائم منسٹر ہے, اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اگلی الیکشن انشاءاللہ ہم نے جیتنے ہیں اور عوام کی سپورٹ سے جیتنا ہے, بیکاز یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ماضی میں جانے کا. پیچھے کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہم پیچھے مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. ہم نے صرف آگے دیکھنا ہے, اور اگر اس آگے میں نہ نواز شریف نظر آتا ہے, نہ اس میں آصف علی زرداری نظر آتا ہے, اور یہ ایک نئی لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ دیا ہے عمران خان نے, جو کہ ہیریڈری بھی نہیں ہے کہ جی بیٹا پھر پوتا تو پھر سن ان لا, یہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں عمران خان نے. اب جو ہے نا, آپ کو آگے دیکھنا ہے, مشکلات آئیں گی. کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کی مہنگائی, اس کی حکومت, اس سے لوگ ہوں. اب حالات انٹرنیشنلی ایسے ہو گئے ہیں, ہمارے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. کووڈ کو آپ دیکھیں کہ اس حالات میں بھی ہم نے الحمدللہ, ٹھیک ہے روٹی مہنگی مل رہی ہے, چیزیں مہنگی مل رہی ہیں, لیکن مل تو رہی ہیں. وینزویلا جیسے ملک ہیں جو کہ پیٹرولیم کے ارب پتی ہیں, لیکن ادھر آپ جا کے دیکھیں ان کے سٹورز کا کیا حال ہے, کھانے کی چیز نہیں ملتی ہے. 2 ملین لوگ مائیگریشن کر گئے ہیں وینزویلا میں. اسی طرح اور ملکوں میں کیا حال ہوا ہے. اب دیکھیں نا, ہم نے کووڈ کی مشکل ترین حالات میں ایک ایسا چیزوں کو ہم نے گریپل کیا ہے. تو یہ مافیاز کو توڑنا یہ آسان نہیں ہے. وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں, اس کے لیے بڑی جدوجہد, کمٹمنٹ چاہیے, ٹائم چاہیے. کیونکہ آپ ایک دن میں یا 3 سال میں جو ہے نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے ملک کا کلچر بدل جائے, مائنڈ سیٹ بدل جائے, یہ بڑا مشکل ہے. لیکن ایک چیز پہ مائنڈ سیٹ ہمارا لوگوں کا تبدیل ہو گیا, وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ماضی میں کیا کیا اس ملک کے ساتھ کھیل کیے گئے, اور ہم انشاءاللہ ہماری پوری کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان کو شکست دیں گے. جس طرح ہم نے الیکشن میں ان کو شکست دی, ایک ایسی پارٹی جس کے کہ 1 ممبر سے شروع ہوا تھا, اور الحمدللہ ایک نیشنل پارٹی بن کے ابھری ہے. ہر ملک کے ہر صوبے میں اس کی نمائندگی ہے. آپ مجھے اور بتائیں, پیپلز پارٹی سندھ کے رورل پارٹی بن گئی ہے, پی ایم ایل این جو ہے تو وہ پنجاب کی بھی ایک شہر کی پارٹی بن گئی ہے. ایسی پارٹیوں نے, اور ایسی ڈسکریڈٹڈ لیڈرشپ جنہوں نے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وحید کہ جی شبلی صاحب آپ کو تو میں پچھلے 10 سال سے جانتا ہوں, آپ جو ہے تو ایک اس طرح کا آپ کا طرز وہ زندگی تھا, ابھی آپ نے ادھر بھی لے لی ہیں پراپرٹیز, ادھر بھی لے لی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھیں گے نا مجھ سے, آپ کا حق بنتا ہے. اور میں پھر جواب نہ دے سکوں تو پھر آپ مجھے اندر جیل میں بھجوائیں. جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے یہ اثاثے کیسے کیے, یا ٹیکس چوری کیا ہے, وہ ایک علیحدہ جرم ہے, اور اگر ٹیکس نہیں چوری کیا تو بتائیں کیسے لیے. یہ لیڈرشپ ہے آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کی جنریشنز کو یہ لیڈ کرے گی, نواز شریف یا زرداری. ملک نہیں افورڈ کر سکتا بھائی. اب پورا وہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. یہ آپ کی میرے زمانے گئے. اب جو ہے نا, جو نئی جنریشن ہے نا, اس کے لیے انہوں نے ایک نیا اپنا ہدف, انہوں نے اپنی ریالٹیز کو مٹیریلائز کرنا ہے, اور اس میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. جی ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی پروگرام میں شبلی فراز صاحب سے, وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.